नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाहा व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वक्त से थोड़ा सा कबल मुझे आपसे मुखातिब इसलिए होना पड़ा कि कल जो हमारा दिन है उसके अंदर कुछ ऐसी नागुज़ीर वजूहात थी कि जिनकी बिना पर मैं कल का लेक्चर जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से जो हमारे इस सीरीज़ के लास्ट 2 लेक्चर्स थे उनको हमने आज ही प्लान कर लिया। आज उस सिलसिले का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसमें आज सबसे जो मैं समझती हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज़, क्योंकि हम 15 रोज़ तक जिन 15 चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ जिहाद से करबला को देखते रहे, मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते रहे और उसके बाद आज हम इस जो है मकाम पर पहुँचे हैं कि कबलस करबला भी हमने देखा, दौराने करबला भी हमने देखा, आज जो उसका थर्ड और लास्ट फेज़ है बादस करबला, क्या अंजाम हुआ इन दुश्मनाने खुदा का, क्या अंजाम हुआ इन दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कातिलाने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का, आपके असहाब व अंसार के दुश्मनों का जो बज़ाहिर तीर तलवार भाले लेकर सामने खड़े थे या जो कूफा में बैठकर खामोश ताईदी बने हुए थे, जो कहीं कहीं पूरी उस वक्त में अरब रियासतों के अंदर अपनी खामोश ताईद के साथ इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के एवज़ 70,000 अफराद को तहत किया था और कुदरत के इंतकाम का कोड़ा बरसा था और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे के एवज़ 70,000 अफराद को कुदरत इंतकाम का निशाना बनाएगी। और फिर हमने ये देखा कि वो 70,000 कुदरत के क़यामत तक अभी चल रहे हैं। कुदरत की गिनतियाँ और कुदरत का निज़ाम ये अल्लाह ताला ही जाने, कुदरत का ताज़ियाना उसकी सख्ती क्या होती है ये रब जाने। वो जो क़यामत का एक दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा, ये कुदरत की क्या मेजरमेंट है ये अल्लाह ताला जानता है। तो अरब मुहावरे के मुताबिक भी जो 70,000 है, हमारे उलमा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि 70,000 बेशुमार के दर्जे में आता है। तो क़यामत तक मेरा ईमान है कि हर वो कूफी, हर वो यजीदी जिसके साथ इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी जंग हर उस शख्स से है, मेरी जंग किसी यजीद एक शख्स से नहीं, यजीद से नहीं, बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीदी फिक्र रखता है। और फिर उसके बाद कुरान करीम में अल्लाह ने मोहर लगा दी। मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया क़यामत तक आने वाले इस मंशूर हिदायत के अंदर ये जो इंसानियत के नाम अल्लाह ने पैगाम भेजा था, एक लाइहा अमल दिया था ज़िंदगी का, उस मंशूर हिदायत और सहीफ़ा इनकलाब में जो जरीदा आलम है, अल्लाह ने ख़बर पहले से राइज कर दी थी कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और उनके लिए ज़िल्लत आमेज़ अजाब है। प्रेजेंट का सीगा यूज़ हुआ है। जो लोग टेंसेस को जानते और समझते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज 14 सदियों के बाद
میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پھر قرآن پاک کا وہی دعوت جس کو قرآن نے ہمیں دعوت تفکر کے طور پر کہا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ جن کو بصیرت کی آنکھ دی ہے، جن کو سمجھ اور شعور دیا ہے، وہ لوگوں ان سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھو کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے شہزادوں سے، آپ کے خاندان والوں سے، آپ کے لاڈلوں سے دنیا کی لالچ کے اندر، جاہ و حشمت اور مال کے لالچ میں، اور جو سلطنتوں اور زمین کی حکمرانیوں کے لالچ میں جس راستے کو اختیار کیا، کیا اس راستے پر انہیں کچھ ملا؟ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، اور دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، اور آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی، اور پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی کیا سزا، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی کیا سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ یہ تو وہ عذاب ہے دنیا کے اندر جو تاریخ نے ہم تک پہنچایا، اور تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کوئی ایک بھی جو بظاہر کنفرنٹ کرنے والی فوج کے اندر شامل تھا، اللہ تعالیٰ کے انتقام کے کوڑے سے نہیں بچ سکا، بلکہ جو لوگ یہ ڈینگے مار رہے تھے کہ ہم تو شامل نہیں تھے اس جنگ میں لیکن وہ خوشی منانے میں شریک تھے، ان کو بھی قدرت کے تازیانے نے اور قدرت کے انتقام نے نہیں بخشا، کیونکہ وہ منتقم اعلیٰ ہے۔ اور اس کا اعلان تھا کہ جس نے میرے ولی کی اہانت کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اپنے دوست کے دشمن کو کیسے جانے دیتا؟ وہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وجہ وجود کائنات، جن کو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے، سونگا کرتے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے، اپنے پشت پر، اپنے پیٹ پر، اپنے سینے پر لٹاتے، جن کو دیکھ کر جیتے، جن کو دیکھ کر مسکراتے، جن کے رونے میں سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے کہ اے فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جس میں ابھی وہ پالنے میں ہے، بچہ رویا ہی کرتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی سردی میں گیلا ہونے کی وجہ سے، مگر اس وقت میں بھی جبکہ وہ ابھی شعور کے سن کو نہیں پہنچے تھے، اس وقت میں بھی کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے جگر گوشے کو، اپنی جان کے ٹکڑے کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، سیدہ کائنات کو کہ اے میری بیٹی، میرے بیٹے حسین کو رونے مت دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس کی رضا میں خدا کی رضا، جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، جس کے ساتھ صلح اللہ سے صلح، جس کے ساتھ جنگ اللہ سے جنگ، تو ان عقل کے اندھوں نے کیا پایا؟ دنیا میں بھی کچھ نہیں پایا، خائب و خاسر ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، مٹ گئے، اور آج اگر زندہ ہیں تو قرآن کریم کی نص سے صرف لعنت کے لیے، صرف ملامت کے لیے۔ ان کو اللہ نے اولادیں دیں، ان کی اولادیں زندہ رہیں، انہوں نے حکومتوں کے اوپر، بادشاہت کے مسندوں کے اوپر اپنی اولادوں کو بٹھایا، مگر نہ ان کی بادشاہت رہی اور نہ ان کی تمکنت، نہ وہ زوم رہا، نہ وہ تکبر۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ آقا حسین علیہ السلام تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی سرداری تو ہر صاحب ایمان کے دل پر تا قیامت ہے، اور میدان حشر میں اور جنت میں بھی رہے گی۔ کس سرداری کو چھیننے کی کوشش کی انہوں نے؟ ان عقل کے اندھوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تھوک الٹا ہمارے ہی چہروں پر آ پڑے گا۔ اور آج کے دور میں بھی، آج اپنے اس لیکچر کے اینڈ پر اور ابھی بھی میں ان یزیدیوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کو کھولیں، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار کی اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو اپنے قلوب و اذہان میں اتارنے کی کوشش کریں، ان واقعات کو پڑھیں، اس جو یزیدیوں کا اور کوفیوں کا جو انجام
انجام ہوا، جو عبرتناک ان کی سزا ہوئی جو دنیا میں ہوئی، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے جو اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کے تقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس آگ کو جو دنیا کی آگ ہے 70 مرتبہ دھو کر اس دنیا میں ٹھنڈا کر کے بھیجا گیا ہے، مگر قاتلان امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کے اندر بیشتر ایسے تھے جن 70,000 کا ذکر ہمیں کتب کے اندر ملتا ہے، ان میں سے کم و بیش آدھے سے زیادہ اس آگ کے اندر جلائے گئے، کیونکہ اگر ان کو پانی میں پھینکتے تھے تو مخلوق بھی اللہ کے نبی اور آپ کی آل سے محبت کرتی ہے، پانی ان کو باہر اچھال دیتا تھا۔ اگر ان کو زمین میں گاڑتے تھے، دفن کرتے تھے، گڑھے کھود کر زمین اچھال دیتی تھی۔ کیوں؟ وہ محبت اہل بیت اطہار کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مطیع ہے، اور جو اللہ کی مطیع مخلوق ہے وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتی، اور بالآخر ان کو جلانا پڑا، اور جب ان کو جلایا جاتا تھا تو ان کی بدبودار لاشوں سے بھی تعفن اٹھتا تھا۔ تو پھر آج کا یزیدی کیا سوچ کر رضی اللہ عنہ و رحمت اللہ علیہ کے ٹائٹلز لے کر پھرتا ہے؟ میں اتنی بات کہوں گی کہ تیرے لہجے سے صاف ظاہر ہے کربلا میں تو کس طرف ہوتا۔ آج قرآن پاک کو کھولیں، ان حدیث کو کھولیں اور ان واقعات کو پڑھیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب الکریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، اور اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں تو تجھے اللہ کافی ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے قوت بخشی۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو، ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میرے لیے تو کافی ہے، جو اللہ کو کافی کر لے۔ اور آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے جب میں مناجات سیدہ کائنات اور مناجات سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور مناجات سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام پیش کروں گی، اس کے اندر امام علی مقام علیہ السلام نے شب عاشور جو دعا مانگی تھی، اس دعا کے اندر سے میں صرف وہ منتخب الفاظ اور وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کے بعد مجھے اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے ان بدبختوں کے سامنے اللہ کی ذات کو پیش کیا تھا، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کو پیش کیا تھا، وہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ جو جبار اور قہار بھی ہے، تو اس کا جو جباریت اور قہاریت ہے وہ دشمنان اسلام پر کے لیے ہی تو ہے، وہ دشمنان رسول کے لیے ہی تو ہے، وہ دشمنان اہل بیت کے لیے ہی تو ہے۔ مگر یہ لوگ جو بھولے بیٹھے تھے، آج بھی ان کی مانوی اولاد کسی اور فکر کے اندر غلطاں ہیں، اور یہ بھول بیٹھے تھے کہ جنہوں نے قرآن کے فہم کو مٹانا چاہا، قرآن کے اس پیغام کو دبانا چاہا، کیا وہ سر نیزہ پر امام علی مقام علیہ السلام کی تلاوت کو نہیں پڑھتے؟ سن نہیں سکے کوئی بات نہیں، مگر تاریخ کھولیں اور پڑھ لیں۔ نہیں پڑھتے مجھ جیسوں کی بات سن لیں۔ ہم جو اہل حق اہل بیت اطہار کے ان واقعات کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اسوہ کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نیزے پہ سر بلند ہوا، سر حسین کا، دنیا میں گونجتی ہے تلاوت حسین کی، وہ تلاوت امام علی مقام علیہ السلام سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ علامہ نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، مگر اصل چیز دلوں کا بصیر ہونا ہوتا ہے۔ لیکن جب دلوں پر مہر لگ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے اندر، میں ہمیشہ اس بھیڑیے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا مانگتی ہوں جو سیدنا امام باقر علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے التجا کی تھی کہ اے امام وقت، دعا کیجئے میری نسلوں میں اللہ کوئی ایسا جانور، درندہ، بھیڑیا نہ پیدا کرے جو آپ کے ارادت مندوں پر غلبہ اور ان کے اوپر دسترس پا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی اولادوں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کا محب بنائے، ان کا غلام بنائے، ان کی کنیزیں پیدا کرے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو شہدائے ہند میں شامل کرے، اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ، استقامت
استقامت کے ساتھ اور ان راہ عظیمت کے راہیوں کی قربانیوں کے تصدق ان کو ان تمام کے اندر شامل کرے۔ میری تمام گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ آ جا کے صرف اس ایک نقطے کے اوپر ٹھہرتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں حق کو باطل کے ساتھ سے فارق الگ کرنے جا رہا ہوں، میں اعلاء کلمات اللہ کے اظہار اور اس کے نفاذ کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں قیام امن کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر امن کے نواسے ہیں، وہ قیام امن کے لیے جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر میرے شیخ اور میرے مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق بات کہنے میں تأمل کرے، اور اس قول کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو حق بات کہنے میں تأمل کر کے چپ رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں حق بیان کرنے کی اور صداقت کے ساتھ اور سکہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بیان کرنے کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں اپنے خطباء حضرات کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے لرنرز کو کہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک معرفت حق اور ایک جرأت اظہار۔ معرفت ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی زبان کے اوپر بزدلی پہرے لگا دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے مشائخ کے سامنے یا ان کے سامنے جو نام نہاد اس وقت کے اسکالرز اور علماء ہیں، جن کو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں علماء سو کہا جاتا ہے، ان کے سامنے یا وقت کے یزیدوں کے سامنے یا حکومت وقت، حکمران وقت کے سامنے انسان کبھی کبھی اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا اپنی بزدلی کی وجہ سے حق بیان نہیں کر سکتا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کے بعد جس خاتون نے مجھے جرأت اظہار دی، جس خاتون نے مجھے یہ ملکہ اور حوصلہ اور جن کی بارگاہ سے اور جن کے نالین پاک کی دھول مبارک اور دھول ان کے نالین پاک کے نور سے اٹھتے ہوئے اس خراج سے مجھے آج یہاں بیٹھ کر حق بیان کرنے کی توفیق ملی، اس ہستی کا نام ام المصائب خاتون کربلا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوار دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ تو آج ان کے کردار کو سامنے رکھیں تو ماننا پڑے گا جو کربلا کے بعد انہوں نے اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو حق بیان کیا کہ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لحد ہوتی ہے، شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل بھی بدنام خرد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن۔ بہت بہت غور کرنے کی بات ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں کم از کم ہمیں ظلم کو دیکھ کر چپ نہیں رہنا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کے اس قوم کی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں، احادیث کے اندر مفصل یہ واقعہ موجود ہے۔ فرشتے جب آئے تو ان کے اندر انہوں نے دیکھا کہ روئے زمین پر ایک شخص ایسا بھی ہے اس قوم میں کہ جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور وہ زہد و تقوی کے باعث وہ گوشہ نشینی اختیار کر کے بیٹھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ فرشتہ واپس گیا اور اس نے کہا باری تعالیٰ اس قوم کے اندر تو ایک تیرا عابد اور زاہد بھی موجود ہے، کیا اس کو بھی برباد کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری بستی کو اس کے اوپر الٹا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو میں نے شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، بصیرت دی تھی، اس کو ادراک تھا کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ جب مخلوق گمراہی کے دھانے کی طرف جا رہی تھی، جب امت اپنے آپ کو تفرقوں میں بانٹ رہی تھی، تو پھر اس وقت اس نے اس شعور کے اندر، اس آگہی کے اندر، اس بصیرت کے اندر دوسروں کو شامل کیوں نہیں کیا؟ میں جو یہ آپ کو اٹھا اٹھا کر اپنی محافل کے اندر اپنی بہنوں بیٹیوں کو بلاتی ہوں، آپ سب کو کہتی ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ مجھے میرے یوٹیوب کے اوپر یا میرے چینل کے اوپر یا میرے فیس بک پیج پر مجھے واہ واہ بلے بلے اور وہ جو ہے میری داد و تحسین کریں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. کہ جو یہ بات سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، وہ الا لیعبدون کا مقصد سمجھ گیا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زنجیر کی، اس جو گولڈن چین ہے، اس جو ایک نور کی چین ہے، اس نور کی چین میں اگلی جو کڑی اس کے ساتھ جوڑی تھی اس کا نام اہل بیت اطہار ہے. اس کے بعد جو کڑی جڑتی ہے اس کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. ان کے ساتھ جو اگلی کڑی جڑتی ہے اس کا نام اولیاء کرام، جو اس امت کے اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے دوست ہیں، وہ ہیں. تو جب تک یہ 5 محبتیں ایک ساتھ شامل نہیں ہوں گی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اگر پیرامیٹر قرآن کی آیات کو نہیں بنایا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر کوئی اس سارے پیغام کو پس پشت ڈال دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زیادہ طاقتور ہے یا اللہ کی ذات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، یا انسان وہ جس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا لے، جب وہ 2 سال تک چل نہیں سکتا، رینگ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جو پیدا ہوتا ہے تو کسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو کسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان اللہ تعالیٰ کی عطا سے خراج پاتا ہے، اس کی توفیق سے اس کی خلقت ہوتی ہے، اس کی مدر ووم کے اندر پرورش ہوتی ہے، پھر اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس اپنے نظام کے تحت اس کو دنیا میں بھیجتا ہے، پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے، پھر وہ چلنا بولنا اور اس دنیا کے اندر ریئیکٹ کرنا سیکھتا ہے. اور پھر جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو نعوذ باللہ پھر وہ اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کی آیات پر، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء پر جا کر جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرنے لگتا ہے. تو پھر جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بدبخت راہ سے ہٹ گیا ہے، پھر قدرت کا تازیانہ آگے بڑھتا ہے. اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. آج اس نشست کے اندر میں بہت سارے، کیونکہ 70,000 کا احاطہ کرنا اس 1 گھنٹے کی نشست میں ممکن نہیں. میرا مقصد اس پیغام کو آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ رکھنا ہے. اور میرا مقصد کیا ہے؟ ٹو اسٹیر اپ یور لائف، کہ اپنی زندگی کے اندر ہم وہ تحرک پیدا کریں، وہ تحریک پیدا کریں، ہم اپنے شعور کو جھنجھوڑیں، ہم اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کریں اور اس کو جگانے کی کوشش کریں کہ جاگ اے ہمارے ضمیر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تب تو ہر شخص پکارے گا، ہر امتی پکارے گا، ہر نبی پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اس وقت تو بڑے بڑے جو اولیاء ہیں اور جو انبیاء ہیں اور جو جید رسول ہیں وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور آپ کا وسیلہ اختیار کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہوں گے، پکارتے ہوں گے. اس دن مانا تو کیا مانا، آج جاگ کر شعور کو جگانے کی ضرورت ہے. اس تمام معاملے کے اندر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے اور میں صرف ان کے حوالے دوں گی، ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بعد از اس سیریز کے مختصر جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کے اندر ان لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں اور پھر اس کے بعد ہم ان سے ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہیں، اہل بیت اطہار سے، اس پیغام سے جڑے رہیں تاکہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے وہ نور ہدایت نصیب ہوتا رہے کہ جب ہم قبروں میں جائیں اور منکر نکیر ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں یہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، ہو بیال بطول رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان دشمنوں کی معرفت اور ان دشمنوں پر لعنت کی توفیق دے اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ان سے اور ان کے کردار اور ان کی راہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے.
کتب کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کے بارے میں ان کو پتہ چلا اور وہ حرم پاک سے واپس پلٹے، تو اس کے بعد انہوں نے تمام بیٹے جب ان کے استقبال کے لیے آئے اور ان کے اندر حضرت حابیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ بہت بے چین اور مضطرب ہوئے، باپ کا کلیجہ کٹنا شروع ہو گیا۔ نبی تو تھے ہی، جبریل امین علیہ السلام تو وہی لاتے ہی تھے، مگر باپ کی شفقت پدری نے الارمنگ سچویشن کا اس وقت میں ان کو انڈیکیشن دے دیا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب کیا ہوا کیا ہے، میرا بیٹا کسی مشکل میں ہے۔ اسی عالم میں جب وہ سوئے تو رات خواب کے اندر دیکھا کہ حضرت حابیل علیہ السلام سخت مشکل کے اندر ہیں اور وہ پکار رہے ہیں۔ اس کے بعد جب خواب سے بیدار ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران قابیل غائب ہو چکا تھا۔ وہ جو قاتل اپنے برادر تھا، قاتل خواہر تھا، اس نے اپنے جو بھائی کو اپنے جو برادر تھا اس نے اپنے بھائی کو جب قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو دفنائے کہاں۔ کائنات کا پہلا قتل آج میں قاتلان امام علی مقام علیہ السلام کے بیان سے پہلے آپ کے سامنے کیوں رکھ رہی ہوں؟ میں حدیث کی روشنی میں یہ روایات آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہی ہوں؟ ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب ہم یہ جانیں گے کہ اس قتل کے بعد قدرت نے انتقام کیا مقرر کیا تھا پہلے قاتل کا، اور اس کے بعد قاتلان امام علی مقام علیہ السلام کے قتل کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کا پھر کیا انجام ہوا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ جب ان کو پتہ چلا، جب یہ قابیل اپنے بھائی کی لاش چھپانا چاہتا تھا، اس کے پاس کوئی ترکیب نہیں تھی، اس سے پہلے ایسا زمین کے اوپر کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا اس وقت میں شیطان لعین بدبخت نے کوے کو بھیجا۔ اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ کھودتے کھودتے اس نے ایک مردہ کوے کو لیا، اس کے اندر رکھا اور اپنی چونچ سے اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو قبر بنا کر اس کے اندر چھپا دیا۔ وہیں سے اس کو یہ اسٹریٹجی، یہ ترکیب پتہ چلی اور اس نے اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو اس طرح سے دفنا کر اس قتل کو چھپانے کی کوشش کی۔ مگر ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے لے کر قیامت تک کبھی کسی ناحق خون کو چھپنے نہیں دیا۔ یہ قدرت کی زمین ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام مخلوقات کو اسی نظام کے تحت چلنا پڑے گا جس کو قرآن سورہ یاسین میں کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ میں اور آپ اس نظام کو نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری تو اتنی اوقات نہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اللہ چاہے تو کھڑے کھڑے گریں اور وہیں روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اللہ چاہے کھڑے کھڑے قوت، ہمت اور بصارت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمام کائناتوں کا مالک ہے، وہ تمام نظام کو چلانے والا ہے۔ وہ چاہے تو نظام کو بدل دے، وہ چاہے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے سے نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی لخت جگر، نور نظر، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا کر زمانے کو دکھا دے کہ نظام بھی میرا، بدلنے والا بھی میں ہوں۔ میں چاہوں تو میرا اپنے نبی، اپنے محبوب کی نسل بیٹی سے چلا دوں، اور ایسی نسل قربان جائیے نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے ایک ایک فرد نے جان قربان کر دی مگر زبان پر کلمہ شکر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے قاتلان کے قتل سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے قتل کی طرف چلیے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کے قتل کو مجھے اور آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت قابیل کے اس قتل کے بعد، حضرت حابیل کے اس قتل کے بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام بہت زیادہ اشکبار ہوئے، گریہ کناں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے زمین پر بھیجا اور ارشاد ہوا کہ آدم مصیبت میں صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین،
اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس قتل کے کیفر کردار میں تمام عذاب جہنم کا نصف حصہ قابیل کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قدرت نے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جو آپ کے سامنے روایت رکھی، اس کے مطابق المستدرک کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد کو قتل کیا تھا، اسی طرح ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عوض بھی 70,000 کو اللہ تعالیٰ قتل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بروز محشر اپنے اولاد کا، اپنے شہزادوں کے، اپنے جگر پاروں کے وہ خون آلود کرتے لے کر جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہوں گی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا جب غضب جوش میں ہوگا تو قربان جائیے، جب وہ خون بہا مانگیں گی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، جو اپنی امت سے محبت اور بلکہ میں تو کہوں گی قرآن جو حریص علیکم فرماتا ہے، میں اس قرآن پاک کے ٹائٹل پر قربان جاؤں کہ وہ اپنے امتیوں کے لیے ہر وقت رحمت، ہر وقت جو ہے وہ شفقت اور ہر وقت شفاعت کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اپنی بیٹی سے کہیں گے کہ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اپنے شہزادوں کے قتل کے عوض میری امت کی بخشش اور اس کی شفاعت مانگ لو۔ اور جو امت کی بخشش اور شفاعت ہوگی اس کو اپنے تمام فرزندوں کے قتل کا جو ہے وہ بدلے کے طور پر، خون بہا کے طور پر قبول کر لیا جائے گا۔ مگر یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو قدرت کا انتقام تھا وہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، مگر قدرت جب اپنے دشمن کو پکڑتی ہے تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ تم بھاگو، کہاں کتنا بھاگ سکتے ہو، کہاں تک جا سکتے ہو؟ زمین کی حدوں سے باہر نکل سکتے ہو؟ نہیں۔ تو جب زمین کی حدوں سے ہی کوئی باہر نہیں نکل سکتا تو اللہ تعالیٰ کی دسترس سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ اور اس کے اندر میرا اور آپ کا مطمع نظر کیا رہنا چاہیے کہ ہم جو ان قاتلان امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے انجام کو سامنے رکھنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو آئینہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو آئینہ بنا کر ہم اپنی آنے والی اولادوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جن ہدایت والوں کا راستہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ان ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ان کے راستے سے بالکل جدا ہے۔ ان کا راستہ مشرق ہے، ان کا مغرب ہے۔ ان کا راستہ حق کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور ان کا راستہ بدی کا راستہ ہے، ظلم کا راستہ ہے، اللہ کی نافرمانی اور دوزخ کا راستہ ہے۔ تو جب آج ہم اپنی اولادوں کے سامنے، اپنی نسلوں کے سامنے یہ باتیں، یہ واقعات نہیں رکھیں گے تو ہم قرآن پاک کی سنت پر، اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو سابقہ اقوام کے واقعات کو رکھا گیا، جو قصص القرآن کو رکھا گیا، قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نصیحت والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تالیف قلبی اور ان سے نصیحت اور ان سے ہدایت پائیں۔ تو آج ان تمام واقعات میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یزید پلید بدبخت جو امام علی مقام علیہ السلام کا قاتل تھا، اور آج کچھ لوگ اگر یزید کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بھلے وہ دیتے رہیں، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ آج کے جو بھی یزید کے حامی ہیں اور جو اس کے پیروکار ہیں اور جو اس کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک بات کہتی ہوں کہ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں
ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. آپ 2 4 6 لوگ اٹھ کر اگر اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے بھی تو قرآن کی آیات اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بعد آپ کے ان جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو صرف گٹر میں پھینکا جا سکتا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ میں ان لوگوں کا نام لینا چاہتی ہوں. مجھ سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے, مجھے میسیجز کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بولیں, آپ ان گستاخوں کے بارے میں بولیں. تو میں یہ کہتی ہوں میں ان کے بارے میں بولنے کی بجائے آج کا ٹاپک میرے لیے بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے میں ان بدبختوں کے ذکر کی بجائے, کیوں میرا عقیدہ شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی دیر یزید کرنا ہے میں اتنی دیر حسین کیوں نہ کہوں. کیوں اس نام سے میرا اللہ راضی, میرے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی, اہل حق راضی, سیدہ کائنات راضی, میرا دل راضی, اہل ایمان راضی. تو جس نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملتی ہے, جن کے لیے قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا, میں ان کا ہی ذکر کیوں نہ کروں. مگر مجبوری کے تحت ہمیں اس گناہ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, اس عبرتناک انجام کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, اس رات جیسے گھناؤنے اندھیرے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے تاکہ اجالے کا فرق کیا جا سکے. کیونکہ جب تک ظلم سامنے نہ ہوگا تب تک صبر کا پتہ نہیں چلے گا, رات سامنے نہ ہوگی دن کا پتہ نہیں چلے گا, اور جب تک خوشبو سامنے نہ ہو بدبو اور تعفن کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو آج ان یزیدیوں کے بارے میں چند ایک واقعات جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ان میں سب سے پہلے دیکھیے کہ ایک تو یزید کی برات جن لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے, وہ سب سے پہلے تو تاریخ سے ایک کام کرے نا. وہ جو یزید بدبخت لعین نے جو نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کے قتل سے اپنے خون کو رنگا, مخدرات عصمت کے ساتھ جو ظلم کیا, میں نے اپنے سابقہ 15 لیکچرز کے اندر 1 by 1 واقعات کے ساتھ اس ٹیکسٹ کو کوڈ کیا. وہ یوں کریں کہ تاریخ کی تمام کتابوں سے 14 صدیوں میں جو ہمارے اکابر سکہ علماء نے لکھی ہیں اور جو مورخین نے لکھی ہیں, پہلے تو وہ ان کو حذف کریں, پھر اس کے بعد وہ اہل ایمان کو روئے زمین سے ختم کریں, پھر اس کے بعد یزید نے وہ جو فتح کا جشن منایا تھا اس کے واقعات کو تاریخ سے ختم کریں, پھر اس کے بعد اس بدبخت لعین نے اپنے دربار کے اندر اور کوفہ کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بدتمیزی, بد تہذیبی, جو بےہدہ پن اور جو ناروا سلوک روا کیا تھا, پہلے تو اس کو تاریخ سے ختم کریں. پھر اس کے بعد جو اس نے واقعہ ہرا کروایا اور جو اس نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کروایا اور مدینہ منورہ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سرزمین کو جس کا ذرہ ذرہ نور ہے, جس کے چپے چپے پر فرشتے ہیں, جہاں پر 70,000 ملائکہ صرف اور صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں, فجر کے وقت جو آتے ہیں مغرب پہ واپس چلے جاتے ہیں, قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی, اور وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کرتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, پھر 70,000 مغرب پہ آتے ہیں جو فجر تک درود و سلام پڑھتے ہیں, اور مدینہ کے مضافات کے اندر فرشتے موجود ہیں, جگہ جگہ اولیاء ابرار موجود ہیں, وقت کے غوث کتب ابدال قلندر موجود ہیں. وہاں تو ہمارے اکابر بزرگ کہتے ہیں کہ کتوں کو بھی نہیں مارنا, کیونکہ مدینہ منورہ کے کتوں کی شکل میں اللہ جانے اللہ کا کون سا برگزیدہ بندہ بھیس بدل کر پھر رہا ہے. اور ایسے میں واقعات آج کا میرا موضوع نہیں, ورنہ میں آج ایسے 20 سکہ واقعات آپ کو تاریخ سے پیش کر سکتی ہوں. اور وہاں پر مدینہ منورہ کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی حدیث پاک میں کہ جو میرے شہر, جو مدینہ کے لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھے, بری سوچ رکھے, ان کو نقصان پہنچانے کا رویہ اختیار کرے, اللہ اس کو ایسے برباد کر دے گا, ایسے گھلا دے گا, ایسے نیست و نابود کر دے گا جیسے پانی نمک میں گھل جاتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کے لیے قرآن کا اتنا کہہ دینا کافی ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی علیہ السلام کی بات حق ہے, سچ ہے, اللہ کا کلام ہے, اور میرے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. قرآن نے مہر لگا دی, یہ نبی اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں, مگر جو اللہ ان کی طرف وحی اتارتا ہے, تو قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کی آیات ہے, وہ ٹیکسٹ ہے.
قرآن کی آیات کی شکل میں، اور جو وہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ترجمان سے آپ کے الفاظ میں ہم تک پہنچی، وہ احادیث ہیں۔ تو ان احادیث اور قرآنی آیات کو پھر میرا ان یزیدیوں سے، آج کے کوفیوں سے، اور جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں یزید کے، ان کو مشورہ ہے کہ ان کو تمام قرآن پاک سے آیات کو نکالیں، ان احادیث کو نکالیں، تاریخ کی 14 صدیوں کے اندر جو ہمارے اکابر علماء نے ان یزیدیوں کا انجام لکھا ان کو تاریخ سے حذف کریں۔ ہاں البتہ پھر میں سمجھوں گی کہ آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے کہ آپ وقت کے سب سے بڑے 30 مار خان اور سپر مین بن گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمنی میں سب سے پہلے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس گمراہی کے اندر اسی طرح آپ کا انجام کرے جس طرح یزید پلید بدبخت بدنہاد کا ہوا۔ تو یزید کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ اس کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ کہ یہ کولنج کے درد میں اس طرح سے مبتلا ہوا کہ اس بدبخت کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بد دعا نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ نے جو دعائیں زرر دی، آپ نے چیلنج فرمایا اور آپ نے کہا یزید یاد رکھ، تو نے جس حکومت کو حسین کے خون سے سیراب کیا ہے تجھے اس کا سکھ دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا، اور تیری اولاد اس پر لعنت بھیجے گی۔ اور پھر یہی ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو معاویہ بن یزید، اس کو جب اپنا خلیفہ نومینیٹ کیا تو اس نے اس خلافت پر تھوک کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وہ محب اہل بیت تھا اور وہ 3 ماہ کے اندر روایات میں آتا ہے اندر ہی اندر اپنے باپ کی خباثتوں کے اوپر گھل گھل کر شہید ہو گیا۔ 3 ماہ کے بعد اس کے سلطنت کے جو حکومت کا محل تھا اس کے اندر سے ان کا جنازہ نکلا، مگر اس تخت کے اوپر مروان بن حکم بیٹھا، اور اس دوران میں یزید بدبخت 3 دن کولنج کے درد میں مبتلا رہا، تڑپ تڑپ کر پیاس کے عالم میں مر گیا، اور اس بدبخت کو پھر واصل جہنم کر کے عراق کے اندر دفنا دیا گیا۔ اور اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ بعد ازاں روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر صرف کتوں کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک اور جو دوسری سکہ روایت ہم تک پہنچتی ہے اس کے مطابق یہ شکار کے لیے گیا، اور وہاں پر ایک ہرن اس کو نظر آیا، اور اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا یہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑا، اور پھر وہ ہرن اللہ کے عذاب کا تازیانہ تھا، قدرت کا انتقام تھا۔ وہ اس کو وہاں لے گیا کہ اس نے بھگا بھگا کر اس کو مارا، وہاں پر اس کو پھینکا کہ جہاں اس نے پانی مانگا اور اس کو حلق خشک ہو گیا، زبان باہر آ گئی، الاتش الاتش کرتا کرتا یزید بدبخت واصل جہنم ہو گیا۔ اور تیسری جو مستند روایت ہم تک پہنچتی ہے اس کے مطابق یہ ایک لڑکی کے، ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا، اور وہ جو صاحبہ تھی جب یہ اس کے پیچھے چلا، اس نے اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس نے تو اپنے نبی کے نواسے کو بھی نہیں بخشا، یہ مجھ سے کیا محبت کرے گا، اس نے اس کو اپنے عشق کے دام میں جو ہے وہ دیکھ کر اس نے سوچا کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی، اور اس نے اس شخص کے اپنے قرب میں بلا کر، اپنے پہلو میں بٹھا کر، اس کے گردن کے اوپر خنجر چلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو واصل جہنم کیا۔ وہ بزدل ایک عورت کے ہاتھوں مرا، وہ بزدل درد کولنج کے ہاتھوں اگر مرا، وہ بزدل اگر ایک ہرن کے بچے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر پیاس کے عالم میں مرا تو فاعتبروا یا اولی الابصار، آج اس کا نام صرف گالی ہے، آج اس کا نام صرف لعنت ہے۔ آج کے یزید کے نام میں جو اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں، میں اس پیغام کے اندر ان کو صرف اتنی بات کہوں گی، اور میں یہاں پر ایک اور چیز کو کلیئر کر دوں کہ بار بار ان اشعار کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ اشعار رحیم یار خان کے ایک شاعر جبار واصف صاحب کے اشعار ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ میرے جذبات کی ترجمانی نہیں بلکہ ہر اہل حق صاحب دل اور جو محب اہل بیت ہے یہ اس کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اے یزید، تیرے نام اور آج کے یزید کے نام میرا کیا پیغام ہے؟ یہ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن،
حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ اور آخری شعر مقطع ہے، کہتے ہیں کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، پوری امت کا سلام، ہر لہجہ، ہر بچے، عورت، مرد، بوڑھے، جوان کا امام علی مقام علیہ السلام، آپ کے اصحاب، آپ کے انصار، آپ کے معاونین، آپ کے محب، ان کے اوپر سلام، جنہوں نے راہ عظیمت میں وہ داستان محبت، وہ داستان عظیمت، وہ داستان صبر و شجاعت رقم کی کہ آج مجھ جیسی خادمہ اسلام اگر اپنے اندر کوئی جرأت اظہار کی رمق رکھتی ہے تو یہ ان کے خون کی روشنی ہے، یہ ان کی طاقت کی دین ہے، یہ ان کے فیض کا کرشمہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے یزید بدبخت کے بعد جن تین بڑے جو قاتلان امام علی مقام علیہ السلام تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ عمر ابن سعد، فوج اشکیا کا سپہ سالار، جس کو رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا، جو پہلا تیر چلا کر یہ کہنے والا تھا کہ اے شمر ذل جوشن، اے بدبخت، اے ابلک کتے، دیکھ کہ میں رے کی حکومت کے لیے پہلا تیر امام علی مقام علیہ السلام پر خود چلا رہا ہوں۔ اس کا کیا انجام ہوا کہ وہ جب مختار ثقفی نے اپنی فوج اس کے لیے بھیجی تو وہ اپنی جگہ جگہ پناہ ڈھونڈتا پھرتا تھا، روپوش ہو گیا، اس کے بیٹے حفص کو پکڑا گیا۔ جب اس کو مختار ثقفی کے پاس لایا گیا اور اس نے پوچھا تیرا باپ کدھر ہے، کہنے لگا وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ روپ بھی دھارتے ہیں، صوفیاء کا بھی، گوشہ نشینی کا بھی، عبادت کا بھی، زہد و تقوی کا بھی، کیوں؟ دھوکے باز ہیں، قرآن کی نص سے دھوکے باز اور جھوٹے ہیں۔ تو پھر اس وقت مختار ثقفی نے کہا کہ وہ بدبخت، وہ عمر بن سعد اس وقت تو نہیں گوشہ نشین ہوا جب وہ فوج اشکیا کا سپہ سالار بن کر امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے شہزادوں اور آپ کی آل کے ساتھ اپنا ان کے خون مبارک سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا تھا۔ پھر اس کو پکڑا گیا اور سب سے پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے جو کہ باپ کا معاون تھا حفص کو جو ہے وہ تہ تیک کیا گیا، واصل جہنم کیا گیا، وہ تڑپتا رہا، وہ روتا بلبلاتا رہا، مگر اس کو مختار ثقفی نے کہا کہ جیسے امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا، ایسے پہلے تیرے سامنے تیرے بیٹے کو واصل جہنم کروں گا اور اس کے بعد تجھے بدبخت کو واصل جہنم کروں گا۔ اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے مارا گیا کہ اس لعین بدبخت کو اس کے جسم کے اس طرح سے ٹکڑے کیے گئے کہ پہلے اس کے اعضاء کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کی انگلیوں کو کاٹا گیا، اس کے پاؤں کو کاٹا گیا، اور جب یہ تڑپ تڑپ کر قریب المرگ ہوا تو اس کے تڑپنے کی کافی دیر کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر کے محمد بن حنفیہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے ابن زیاد یزید کے جو پیروکار تھا، جو اس کا حامی تھا، جو کوفہ کا گورنر بن کر آیا تھا، جس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیٹر دے کر کہا تھا کہ تو کیا ظلم کرے گا، میں تجھے ظلم کر کے دکھاؤں گا، جنہوں نے اس زمین پر اپنے آپ کو شقی القلب اور ظالم ترین ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو منتقم اعلیٰ ہے، جو اپنے دوست کا بدلہ نہیں چھوڑتا، اللہ حضور غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی سے دشمنی نہ لینا، کبھی دشمنی نہ لینا، وہ بخش دیں گے، وہ معاف کر دیں گے، وہ بدلہ نہیں لیں گے، مگر یاد رکھنا اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اللہ اپنے دوستوں کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے جو دشمنوں کے پیروکار بنے پھرتے ہیں، جو آج ان کے حامی اور مددگار ہیں، وہ سمجھیں اس پیغام کو۔ اور پھر ابن زیاد کا کیا انجام ہوا؟ ٹھیک 6 سال کے بعد
61 हिजरी 10 मुहर्रम उल हराम, उसी रोज इसको इस तरह वासिले जहन्नुम किया गया कि इसका सर काटकर उसी दरबार के अंदर, उसी बादशाहत की कुर्सी के अंदर जिस पर आज से 6 साल पहले, ये 67 हिजरी है कि जिसके अंदर मुख्तार सकफी ने इसका सर कलम करके इसके जिस्म पर उसी तरह टुकड़े टुकड़े करके इसको कुत्तों के आगे डाला, इसको रौंदा गया और उसके सर को उसी तश्तरी के अंदर, उसी तख्त जो है वो बड़ी प्लेट के अंदर रखा जिसमें इसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सर अनवर को रखा था। और वहां जो लोग मौजूद थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने कुतुब के अंदर जो तारीख में जो रिवायतें हम तक पहुंची हैं वो ये कहती हैं कि उस वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने एक सांप को भेजा, जो सांप इसके नथनों के अंदर से दाखिल होता था और दूसरी तरफ से बाहर निकलता था, फिर दाखिल होता था, फिर बाहर निकलता था, फिर दाखिल होता था, फिर बाहर निकलता था। ये उस बदबख्त का अंजाम अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले हर इब्ने ज़ियाद को दिखा दिया, हर अमर बिन साद को दिखा दिया, हर बदबख्त यजीद को दिखा दिया। और मैं खौली का तस्करा करके अपनी बात को समेटूंगी, क्योंकि इन तमाम का अंजाम कमोबेश ये हुआ कि इन तमाम को कहीं पानी नहीं मिला। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे के, आपकी आल के, आपके अहले बैत के और उनके मुआविनीन के दुश्मन हुरमला बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के हुल्कूम मुबारक पर वो तीर चलाया था, मेरे लिए ये जिक्र करना बहुत मुश्किल होता है, वो तीर चलाया था जिसके 3 भाले होते हैं, जो ऊंट को मार के नहर किया जाता है, जिसके 3 मुंह होते हैं आगे से। वो तीर जब उसने सैयदना अली असगर अलैहिस्सलाम के गले पर, आपकी गर्दन मुबारक पर मारा था और उसने फख्र किया था उस तीर के ऊपर, उसका अंजाम क्या हुआ? उस बदबख्त को तारीख ये बताती है कि 2 तरह का अजाब हुआ। उसको अपने जिस्म के अगले हिस्से से शदीद ठंड लगती थी और फ्रंट के ऊपर आग जलवाता था, और उसको बैक साइड से सख्त गर्मी लगती थी, वहां बर्फ रखवाता था, एक तरफ से जलता था, एक तरफ से पिघलता था। इसी हालत के अंदर प्यास प्यास करता, पानी पानी करता, वो बदबख्त इस तरह इस दुनिया से मरा कि वो पानी के ड्रम पीता था, और जब वो पीता था एक तरफ से पीता जाता, दूसरी तरफ से निकलता जाता, उसकी प्यास खत्म नहीं होती थी। और ये एक का अंजाम नहीं हुआ, तारीख बताती है हजारों का इस तरह का अंजाम हुआ, जिन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरात का पानी बंद किया था। अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर उनको इस तरह प्यासा मारा कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सामने आपकी शहादत से कबल जिस बदबख्त ने आपको आकर लाइन ने ये जुमला बोला था कि देख हुसैन, आज तूने अपने इर्द गिर्द अभी से आग जला ली है, हमने तुझ पर फुरात बंद कर दी है, फुरात के ऊपर देख कुत्ते पानी पी रहे हैं, बकरियां और जानवर चरिंदर परिंद पानी पी रहे हैं, मगर तुझे नाउजुबिल्लाह और तेरी आल को एक कतरा भी पानी लेने की इजाजत नहीं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए थे उस वक्त, और आपने कहा था अल्लाह ताला इसको इसी तरह प्यासा मार। और फिर जिसको इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने प्यासा मरने की दुआएं ज़रर दे दी, किस तरह हो सकता था अल्लाह अपने नबी के लाडले और शहजादे की दुआ को रद्द करता? उसी वक्त उसका घोड़ा बिदका, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, ये लोग तब भी नहीं समझे, ये लोग उसके बाद भी नहीं समझे, ये लोग आज भी नहीं समझे। उस वक्त की घोड़ा बिदका और घोड़ा इसको घसीटता हुआ उस खाई के अंदर, वो जो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने खवातीन के खैमों की हिफाजत के लिए खोदी थी और जिसके अंदर लकड़ियां फेंक कर आग जलाई थी, उस खाई के अंदर जिंदा को जलाकर राख कर दिया था। ये इंतकाम इलाही है, ये अल्लाह का इंतकाम है। और खौली बदबख्त लाइन का जिक्र करने के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि खौली जिसने सरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह अलग करने के बाद लेकर और लालच के अंदर वो अपने घर ले गया,
گھر لے جا کر گھر کے رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے بجھے ہوئے تندور کے اندر سر امام علی مقام علیہ السلام کو رکھ دیا اور اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ کئی دن کی جنگ کے بعد گھر لوٹ کر آیا تھا۔ بیوی جو محبہ اہل بیت تھی کہنے لگی اتنے دن کہاں رہے؟ کہتا ہے کہ یزید کے ایک باغی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ بیوی جو تہجد گزار تھی اس کو کھانا دے کر سو گئی، اور تہجد کے وقت جب تہجد کے لیے اٹھی اور وضو کے لیے وہ اپنے صحن میں نکلی تو اس نے دیکھا کہ تندور کے اندر نہ اس نے لکڑیاں جلائی تھیں نہ اس کی خادمہ نے جلائی تھیں، مگر تندور کے اندر سے نور اٹھ رہا ہے، روشنی جو ہے وہ اوپر کو جا رہی ہے۔ اس نمایاں ہوتی ہوئی روشنی کو دیکھنے کے لیے جب وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک کٹا ہوا سر پڑا ہے۔ اس نے سر کو باہر نکالا اور دیکھ کر چیخ کر رونے لگی، کیونکہ وہ زیارت امام علی مقام علیہ السلام کر چکی تھی، وہ اپنی زندگی میں پہلے امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا واہ حسین، اے امام علی مقام، یہ تو آپ ہیں۔ اسی وقت اس نے اس سر کو لیا، اس کو دھویا، اس کو مشک و کافور لگایا، خوشبو لگائی، امام علی مقام علیہ السلام کی زلف مبارک میں کنگھی کی، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سر کے سامنے بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگی۔ لیکن ندا سے غیب آئی کہ اے محبہ اہل بیت، تجھے خولی کی سزا نہیں دی جائے گی، تجھے تیرے اس عمل کی جزا دی جائے گی۔ اس نے اس سر کو حفاظت کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ پر رکھا، اور پھر وہ اندر اپنے شوہر کے پاس گئی، اس بدبخت کو اٹھایا، اور جب وہ جاگا اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی مناجات کر رہی ہے، رو رہی ہے سجدے میں، تو اس نے کہا تجھے کیا ہوا ہے خاتون؟ وہ کہنے لگی بدبخت میرا نام نہ لے اپنی ناپاک زبان سے، تو وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بڑا انعام لایا ہوں۔ کیا انعام لایا ہے؟ کہتا ہے کہ میں وہاں پر سر حسین کو لایا ہوں۔ کہتی ہے بدبخت لعین، آج ابھی اسی وقت میں تیری زندگی کو اور تجھے چھوڑتی ہوں، کیونکہ تو دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، دشمن امام علی مقام علیہ السلام ہے۔ آج میں تیرے گھر سے جا رہی ہوں اور تو کبھی میرا پیچھا نہ کرنا، کیونکہ تیرے میرے راستے جدا ہیں۔ آج اس محبہ اہل بیت کے راستے جو جدا ہوئے، آج انہی جدا راستوں کو دیکھنے کے بعد آج پوری امت مسلمہ کے لیے میں اتنی دعا کروں گی کہ شاہ خراسان نے آرزو کی تھی اور روضۃ الشہداء کے اندر یہ بات ہم تک پہنچی کہ وہ ایک دن اپنی تمام فوج کو سامنے کھڑا کر کے اس کا معائنہ کر رہا تھا، اور اس فوج کو معائنہ کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، جنگی ساز و سامان سے لیس ہیں، گھوڑے ہیں، زرے ہیں، بختر ہیں، ان کے جسم کے اوپر چھن چھن کرتے ہوئے آلات حرب ہیں، ان کے شجاع نوجوانوں کی گردنیں تنی ہوئی ہیں۔ اس اپنی فوج کو، اپنی اس فوج کی کمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ، اگر میں امام علی مقام علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو میں اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اللہ مجھے یہ فوج اگر اس وقت دیتا تو اپنی میں فوج کے ذریعے ان کا معاون بنتا، ان کا مددگار بنتا۔ بس اس کو جو اس کے بعد خواب میں جو اس کو عنایات ملی، کتابوں کے اندر وہ بھی درج ہیں۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد جو ان کو خلعتیں اور تاج پہنائے گئے وہ بھی ہماری کتابوں کے اندر سکہ روایات موجود ہیں۔ آج میرا اس ساری چیزوں کو بیان کرنے کا فقط اتنا ہی مقصد تھا کہ حق کو باطل سے الگ کر لیں۔ آج اپنی زندگیوں کے اندر جو کہا جاتا ہے نا کہ سیکھ تھوڑی منافقت ورنہ لوگ دیوار سے لگا دیں گے، لگ جائیں دیوار سے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو کبھی آپس میں جڑنے مت دیں جو الگ الگ راستہ ہے۔ حق کا راستہ الگ ہے، باطل کا الگ ہے۔ جو خولی کی بیوی نے کام کیا تھا، آج مجھے اور آپ کو وہ کام کرنا ہے جو کام، اور میں مختار ثقفی کے بارے میں بھی آخری بات کرتی چلوں کہ یہ وہ تھا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق قدرت کبھی بدبختوں سے بھی نیک کام لے لیا کرتی ہے۔ اس نے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے لیے کوفہ کا گورنر بن کر وہ تمام کے تمام، ہمارے سکہ راویوں نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ وہ بھی تمام کے تمام حکومت اور سلطنت کے لالچ میں تھے۔ حرص کے اندر کیا ہوا عمل کیسے برباد ہوتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں
قبیلہ بنو ثقیف کے اندر 2 بدبخت لوگوں کی بشارت دی گئی تھی، ان کے بارے میں جو ہے نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ظالم اور سفاک ہوگا جس کو حجاج بن یوسف تاریخ نے لکھا، اور دوسرا جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا۔ تو مختار ثقفی نے جہاں پر قاتلان امام علی مقام علیہ السلام سے بدلے لیے، چن چن کر ان کو واصل جہنم کیا، اس کا وہ عمل چونکہ خالص نہیں تھا، چونکہ لوجہ اللہ نہیں تھا، چونکہ محبت اہل بیت کی روشنی میں نہیں تھا، اور وہ دولت، حرص، طمع اور جاہ اقتدار کے لالچ میں تھا، اس لیے برباد کر دیا گیا۔ اور وہ بدبخت اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور قیامت تک راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو آج اس وقت کے یزیدیوں کوفیوں کو، اور آج کے یزیدیوں اور کوفیوں کو، اور آنے والے قیامت تک، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد میں یا آپ یا ہم میں سے کون دوبارہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ تو میں قیامت تک آنے والے وقت کے جتنے بھی یزید اور کوفی ہیں ان کو اپنا آخری پیغام دے کر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ رات 9 بجے جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تو اپنی مفصل دعا سیدہ کائنات سیدہ بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مناجات اور آپ کے وسیلے سے امام علی مقام علیہ السلام اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات پیش کرنے کے بعد یہ جو تمام سیریز تھی لیکچرز کی، یہ جو ذکر کربلا ہے، یہ جو محبت اہل بیت کے ہم نے واقعات کو یاد کیا، اس ایک چھوٹی سی کاوش کو ہم اس بارگاہ میں دعا کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا لاسٹ میسج کیا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، اور سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، اور ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کی ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، اور تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ خون، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، اور خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ارے ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، اور ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمیشہ اہل حق میں شامل کرے، اہل عظیمت میں شامل کرے۔ امام علی مقام علیہ السلام، آپ کے اصحاب و انصار، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے قافلہ کے پیروکاروں کے اندر شامل کرے، اور ہمیں ہمیشہ یزیدیوں کے لیے سیف بے نیام رکھے۔ اجازت دیجئے، نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔